अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने एक बार फिर से वो पोर्टली खोल के रख दी है और क्लेम किए जा रहे हैं, रियासत के ऊपर बड़े बड़े इल्जामात लगाए जा रहे हैं। और ये सारा कुछ इमरान साहब ने अपने एक ट्वीट के अंदर किया है। ट्वीट काफी लंबी चौड़ी है, क्या कुछ कहा है इमरान साहब ने वो तो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो इस ट्वीट के जरिए से इनडायरेक्टली तौर पर इमरान साहब ने रियासत पाकिस्तान को एक पैगाम दिया है। पैगाम यह है कि मुझे रिहा करो, और अगर मुझे रिहा नहीं आपने करना तो फिर मुझे अब भुगतो। अब जो है वो इमरान खान आपके ऊपर खुद का शामला करेगा। यानी कि ऐसी ऐसी बातें की गई हैं कि बंदा अपने सर को हाथ मारता है कि ये वो इमरान खान साहब है, ये बातें कर रहे हैं, इनके जो प्रैक्टिकल काम है ये कर क्या रहे हैं और यहां पे अब जाके ये क्या कह रहे हैं। तो तमाम डिटेल में आपके सामने रखूंगा और फिर आप खुद अंदाजा लगाइएगा कि इमरान साहब क्या कर रहे हैं। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा और इस वीडियो के नीचे अपनी जो आपकी तजवीज होगी, आरा होगी, वो जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिएगा। तो नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया, आपको पता है इमरान के साथ जब पार्टी की लीडरशिप मुलाकात करने जाती है वक्तन फवक्तन, तो इमरान खान साहब उनको गाइडलाइन दे देती हैं और वहां से फिर वो आके ट्वीट खड़का देते हैं। और इमरान खान साहब के ऑफिशियल जो पेज है उसके ट्वीट के ऊपर तरीके इंसाफ के वर्कर्स की नजरें होती है, उसी के ऊपर तरीके इंसाफ के लोग लब्बैक कहते हैं। तो इमरान खान साहब तनकीद किए जा रहे हैं और लंबी चौड़ी ट्वीट है, जरा हौसला करके आपने सुनना है क्योंकि ट्वीट बड़ी दिलचस्प है। इमरान साहब कहते हैं जी, अर्दली हुकूमत जुडिशियल कमीशन के क़याम से मुसलसल इसलिए भाग रही है क्योंकि ये जानते हैं कि 9 मई का वाकया खुद जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया था। इस्टेब्लिशमेंट ने खुद आग लगाकर सीसीटीवी फुटेज गायब की। मेरा अदालत से अगवा किया गया, इसलिए किया गया क्योंकि इनको रद्द अमल का अंदाजा था और अवाम के जज्बात से खेलकर इन्होंने अपना मकसद पूरा करना था। एक पुरअमन एहतजाज को अपने बंदे शामिल करवाकर फॉल्स फ्लैग में तब्दील किया गया। यानी कि इमरान खान साहब 9 मई के हवाले से ये यहाँ पे वो फरमा रहे हैं, जनाब इमरान खान साहब वो ये फरमा रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन किया गया ना, ये फॉल्स फ्लैग था। पहले मुझे जो है वो अगवा किया गया अदालत के अंदर से इमरान साहब को गिरफ्तार किया गया तो उसको अगवा का नाम दिया जा रहा है। सारे अकायद को ऐसे ही तोड़ मरोड़ के जो है वो कौम के सामने पेश किया जा रहा है। इमरान खान साहब को अदालत के अंदर से गिरफ्तार किया गया, इमरान साहब उसको कह रहे हैं कि ये मुझे अगवा किया गया और फिर मेरे लोगों के जज्बात भड़काए गए, अपने लोग उसके अंदर शामिल किए गए और 9 मई जो है वो हो गया। यानी कि ये 9 मई ये तरीके इंसाफ को और मुझे जो है वो मलिया मेड करने के लिए किया गया। इन शॉर्ट इमरान साहब ने यही कहा। आप मुझे बताएं कि इमरान खान साहब के जो वर्कर्स हैं वो क्या रोटी को कहते होते ना कि चूची कहते हैं, वो इतने नियाने, वो इतने ना समझ हैं कि उनके जज्बात से खेला गया। आर्मी ने एक जाल बिछाया, उस जाल के अंदर तरीके इंसाफ पूरी की पूरी ट्रैप हो गई। सर, इतने पागल लोग हैं कि आपके पास, आपकी पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं जो समझ बूझ नहीं रखते कि इनके लिए ट्रैप बिछाया गया, उस ट्रैप के अंदर आपने जाके वो छलांग लगा दी। अच्छा, दूसरी बात, फिर अगर वहां पे उनके अपने लोग थे, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, लोग फिर गिरफ्तार भी तो उन्हीं के हुए होंगे ना, फिर आपके पेट के अंदर क्यों मरोड़ है कि हमारे लोगों को 9 मई के केस के अंदर बेगुनाह जो है वो जेल के अंदर डाला गया। अगर वो आपके लोग ही नहीं है, वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उसके अंदर आर्मी ने अपने बंदे शामिल किए थे, उन्होंने आग लगाई थी, तो फिर वहां पे तो वो गिरफ्तार हुए जो सीसीटीवी फुटेज के अंदर आ रहे हैं। सर, आप तो कह रहे हैं ना सीसीटीवी को जलाया गया, वहां पे वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो अदालत के अंदर पेश की गई है, दिखाया गया, ये देख लें, जिस बंदे को सजा हुई है उसकी सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई है, ये देखें ये बंदा फलां जगह शामिल है। अगर उनको सजा हुई है, वो लोग फौज के थे, तो आपको क्या तकलीफ है? आप क्यों रोजाना मीडिया के ऊपर कहते हैं कि हमारे लोगों को जो है वो जेलों के अंदर डाला गया है, हमारे लोगों को आप जो है वो रिहा करें, हमारे ये मुतालबा है? फिर ये आप लोग क्यों कहते हैं? और दूसरी बात कि आपके लोगों के इतने जज्बात जो है वो अड़े तड़े हुए, इतने वो बिल्कुल जो है वो धक्का देने की उनको जरूरत थी कि वो फौज के ऊपर चढ़ दौड़े। पहली बात तो यह है कि फौज के अंदर से जिन लोगों की गलती थी, कमी बेशी थी, जिनकी कोताही थी, उसके ऊपर उनको सारी सजाएं हो गई हैं। वो पहले महीने के अंदर ही या पहले 2 हफ्तों के अंदर ही 9 मई के जो तनाजर के अंदर उन लोगों को ठीक ठाक सजाएं हुई हैं, उनको ठीक ठाक किस्म की सजाएं हुई हैं, उनको अपनी नौकरियों से भी हाथ धोना पड़ा है और उनके खिलाफ तगड़े लेवल की कार्रवाइयां हुई हैं। किसी के पास कोई जर्नल था, कोई ब्रिगेडियर था, किसी के पास कुछ मराद थी, वो तमाम की तमाम चीजें उनसे वापस हो गई हैं। फौज का खुद एहतसाबी का अमल है, वो बड़े तगड़े लेवल के ऊपर उन्होंने कर लिया है। अब नंबर आपका है जो कि अभी लाइन के अंदर आप लोग लगे हुए हैं। फिर ये कहा गया इमरान साहब की जानिब से
کہ انہوں نے یہ کہا جی 9 مئی کی آڑ میں ہماری لیڈرشپ اور کارکنان سمیت ہزاروں لوگوں کو اغوا کیا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اغوا برائے بیان کی روایت ڈال کر لوگوں سے زبردستی تحریک انصاف چھڑائی گئی. سر یہ ماضی کے اندر بھی ہوتا رہا ہے. آپ دیکھ لیں نا نون لیگ کا جو اب وہ دور تھا جب ان کو جیلوں کے اندر ڈالا جا رہا تھا, آپ کی آبادکاری کا وقت تھا, آپ کے لیے وہ گورنمنٹ بنائی جا رہی تھی, تو نون لیگ کے لوگوں کو نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا تھا. الیکشن سے ایک ہفتہ 10 روز قبل نون لیگ کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا. تب محکمہ زراعت جو ہے وہ مشہور تھا, لوگوں کو چپیڑیں جو ہے وہ لگائی جا رہی تھی, لوگوں کو دکھایا جا رہا تھا کہ اگر آپ نے نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑا نا تو پھر آپ کا بھی ٹرائل ہوگا, آپ بھی تیاری کر لیں, آپ کے خلاف یہ کیسے بنیں گے. تو تب تو آپ بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے, تب تو آپ بڑے خوش تھے. اب آپ کو جا کے لگ رہا ہے نا کہ یہ سیاسی جو ہمارے ورکرز سے ان کو اٹھایا جا رہا تھا, اور جب ان کو اٹھایا جا رہا تھا یہ تو پھر 9 مئی کیا گیا. نون لیگ کے لوگوں کے کیا اس وقت قصور تھا جن کو اٹھایا جا رہا تھا, جن کو یہ سزائیں دی جا رہی تھی, جن سے ٹکٹ جو ہے وہ واپس کروائے جا رہے تھے. لوگوں نے ٹکٹ واپس کی اس خوف سے کہ ہمارے خلاف مقدمات نہ بن جائیں, ہمیں نہ جیلوں کے اندر جو ہے وہ جانا پڑ جائے, کیونکہ نون لیگ کی لیڈرشپ اس وقت تو وہ جیلوں کے اندر تھی. اور تب آپ کے لیے میدان جو ہے وہ خالی کر کے آپ کو دیا گیا تھا, لیں اب دوڑیں اور فرسٹ آ جائیں. یہ کچھ ہوا تھا اس وقت, آپ بے شک جو ہے وہ ان چیزوں کو بھول جائیں. اچھا پھر یہ کہا گیا کہ ہمارے 16 افراد شہید, 4 افراد کو معذور کر دیا گیا, سب ظلم ہمارے ساتھ کر کے ہم پر ہی مقدمات بنا دیے گئے. 9 مئی کا سارا ڈرامہ تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے رچایا گیا تاکہ لوگ ڈر کر تحریک انصاف چھوڑ جائیں. 9 مئی کے بیانیے کا دڑن تختہ تو 8 فروری کے انتخابات میں ہو گیا تھا, جب تمام تر پابندیوں کے باوجود تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا. اچھا مزے کی آپ کو میں بات بتاؤں, ایک طرف تو عمران خان صاحب کے ریسنٹلی جو قیادت ہے تحریک انصاف کی, چیئرمین بیرسٹر گور علی خان صاحب ہیں, ان کی ایڈمن گنڈا پور کی جب پشاور کے اندر آرمی چیف کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی تو عمران خان صاحب نے بغلیں بجائی تھی جیل کے اندر بیٹھے ہوئے, اڈیالہ کے اندر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہ یہ تو زبردست ہو گیا, اس کا میں خیر مقدم کرتا ہوں, یہ تو بڑی خوشائند بات ہے, بات تو ہونی چاہیے, ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کے جو ہے وہ قائل ہیں. اور اب بھی آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ نے مذاکرات ختم کیے اور آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم طاقتوروں سے بات کرنا چاہتے ہیں, ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. سر اگر اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو کچلا, آپ کے لوگوں کو توڑا مروڑا, جیل کے اندر ڈالا, آپ کے خلاف فالس فلیگ آپریشن کیا, تو آپ کیوں تالیاں بجا رہے تھے؟ بیرسٹر گور علی خان کو کیوں بھیجا آرمی چیف کے پاس, کیوں ملاقات کے لیے آپ نے بھیجا؟ آپ لوگوں کو ایک جو ہے وہ تصویر کا ایک رخ بتاتے ہیں, دوسرا رخ آپ دکھائی نہیں رہے ہوتے, شاید آپ کو برا لگ جاتا ہے. عقائد یہ ہیں کہ آپ بغلیں بجا رہے تھے, تحریک انصاف خوشی کے اندر شادیانیاں بجا رہی تھی, سوشل میڈیا کے اوپر یہ وائرل کر دیا کہ ہماری تو بات ہو گئی ہے. سر عمران خان صاحب تو نکلنے لگے, ہماری بات ہو گئی ہے. آپ کی پارٹی کے لوگ یہی کہہ رہے تھے, اور اب جا کے آپ کو پھر 2 روز بعد یہی یاد ہے کہ نہیں بھائی وہ تو فالس فلیگ آپریشن تھا, آرمی نے یہ کیا, ہمارے لوگوں کو توڑ دیا, ہماری پارٹی کو توڑ دیا, اور اس کا بدلہ عوام نے 8 فروری کو دے دیا. اچھا مزے کی میں آپ کو بات بتاؤں, عمران صاحب کا کیا کلیم ہے کہ 8 فروری کو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا. الیکشن کمیشن تو ایک ہی ہے پاکستان کے اندر, کوئی درجنوں تو نہیں ہے نا کہ کے پی کے اندر کوئی اور ہے, پنجاب کے اندر کوئی اور ہے. کے پی کے اندر جہاں سے تحریک انصاف جیتی وہاں پہ الیکشن ٹھیک تھے, پنجاب کے اندر غلط ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلوچستان کے اندر ان کو جہاں پہ وہ سیٹیں ملی وہ بھی ٹھیک تھی. مسئلہ ان کو صرف پنجاب سے ہے, سندھ سے ہے, جہاں پہ یہ لوگ ہارے. تو یہ تو نہیں ہوتا نا سر, ذرا سی آپ وہ اپنی اخلاق کو تھوڑا سا اٹھا لیں, اپنی اقدار اپنی روایات کو بہتر کر لیں کہ کم سے کم آپ کے اندر اتنی ہمت ہونی چاہیے. آپ سیاستدان ہیں, پاکستان کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, کہ آپ سچائی کو تسلیم کریں, آپ اپنی ہار کو بھی تسلیم کریں. آپ اگر پرائم منسٹر بنتے ہیں, خوشی کا اظہار کرتے ہیں, اور اگر ہار جاتے ہیں تو کم سے کم دل کے اوپر پتھر ہی رکھ لیا کریں کہ بھائی ہاں یہ میرے خلاف رزلٹ ہے, میں نے اس کو تسلیم کرا. لیکن آپ اس کو تسلیم نہیں کر رہے. وہ غلط تھا جو پنجاب کے اندر آپ ہار گئے, ٹھیک وہ تھا کے پی کے اندر جہاں پہ دوسری جماعتیں ہار گئی. تو سر یہ تو نہیں ہوتا کہ میٹھا اندر جائے اور کڑوے کو آپ تھو تھو کرتے ہیں, یہ کم سے کم یہ چیزیں جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی ہیں. اچھا پھر یہ عمران صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات ملتوی کرنے کی وجہ سے یہی تھی کہ جھوٹا پروپیگنڈا کر کے عوام کو تحریک انصاف سے بدظن کیا جائے, مگر یہ اس میں ناکام رہے. 26 عمر میں بھی اسی مقصد کے تحت کیا گیا تاکہ نہایت پرامن مظاہرین کو گولیاں مار کر خوف و ہراس پیدا کیا جا سکے. سر آپ اندازہ لگائیں کہ تحریک انصاف کے جو لوگ تھے ان کے پاس وہ رائفلز تو وہ میڈیا نے دکھائی, اسلحہ تو میڈیا دکھا رہا تھا, پورے کے پورے کے پی کے وسائل لے کے آپ گئے, آپ نے پولیس والوں کو جگہ جگہ جو وہ چن چن کے مارا, آپ نے ان کی کٹائی لگائی آپ کے لوگوں نے, پھر رینجرز کے اہلکاروں کے اوپر آپ نے گاڑی چڑھا دی. یہ سارا کچھ آپ کو نظر نہیں آتا. آپ کو منع کیا گیا کہ پوری دنیا کا ایک عالمی سطح کا ڈیلیگیشن پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا ہے,
یہاں پہ وہ ایک کانفرنس ہونے جا رہی ہے، آپ اسلام آباد نہ ہیں، آپ وہ سنجگانی کے اندر چلے جائیں، لیکن آپ نے کہا نہیں، ہم نے جو ہے وہ اسلام آباد کو بند کرنا ہے. تو پھر آپ اسلام آباد بند کرنے کے زور بازو کے اوپر پولیس کا اسلحہ وہاں پہ آپ چھوڑ کے آگے، وہاں پہ وہ ریسکیو 112 کی گاڑیاں، پولیس کی گاڑیاں، وہ تمام چیزیں آپ تو وہاں پہ چھوڑ کے آگے، اسلحہ بھی آپ کا وہاں پہ رہ گیا. جب اگلوں نے آپ کو آنکھ دکھائی، ڈنڈے دکھائے، آپ کے اوپر ڈنڈے برسے، تو آپ کو تو پتہ بھی نہیں چلا کہ آپ بھاگ کس راستے سے رہے. تو یہ سارا کچھ آپ سے کے ساتھ ہوا، تو آپ کا کیا کام تھا کہ آپ جو وہ فیڈریشن کے اوپر چڑھائی کریں؟ آپ نے احتجاج کرنا تھا، سنجگانی کے مقام کے اوپر چلے جاتے، یا پھر جو بھی ایونٹ بڑا پاکستان کے اندر ہو رہا ہوتا ہے آپ وہاں پہ اسی وقت جا کے جو ہے وہ روڈے اٹکاتے ہیں، اسلام آباد کو بند کرنے چلے جاتے ہیں، تاکہ دنیا کے اندر میسج جائے کہ یہ پاکستان کی حالت ہے جس کا کیپٹل ہی بند کیا ہوا ہے. تو یہ اگر آپ میسجنگ کرنا چاہ رہے تھے اور آپ کے لوگوں نے وہاں پہ پولیس والوں کے اوپر تشدد کیا، رینجرز کے اہلکاروں کو کچل کے رکھ دیا، آپ نے تمام تر قانون لا کو جو ہے وہ ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، اور آپ اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائیں گی، اور جھوٹ کی آپ ذرا اندازہ لگائیں، اے آئی سے فوٹو جنریٹ کیے گئے، ایسے فوٹو جن کے اندر لاہور اسلام آباد کی سڑکیں لہو لہان کی ہوئی ہیں، ڈی چوک لہو لہان کیا ہوا ہے، ایسی سڑکیں جن کے اوپر لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی تھی، ایسی فوٹیج جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر پھیلائی گئی، تمام کا تمام جھوٹ جو ہے وہ پھیلایا گیا. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ پھر ریاست آپ کے خلاف ایکشن نہ لے؟ اور پھر یہاں پہ عمران صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 26 نومبر تحریک انصاف کو کچلنے کی دوسری کوشش کی گئی. یہ جو حکومت ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے خون سے ہاتھ جو ہے وہ رنگے ہوئے ہیں. اچھا، تحریک انصاف کو کچلنے کی کوشش، تحریک انصاف نے اصل میں پہلے 9 مئی کو فوج کو کچلنے کی کوشش کی، 26 نومبر کو کوشش کی کہ ہم ریاست کو جام کر دیں گے، لوگ اتنے نکلیں گے، ڈی چوک بھر جائے گا، گورنمنٹ گھٹنے ٹیک دے گی، اور عمران خان صاحب کو کیا ہوگا، جیل سے نکال دیا جائے گا. جو مین مدعا ہے تحریک انصاف کا عمران صاحب کا کہ عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالا جائے. اچھا، پھر یہ کہتے ہیں کٹھ پتلی حکومت نے جمہوریت پر کاری ضربیں لگائیں، عوام سے بنیادی انسانی حقوق جو ہے وہ مکمل طور پر چھین لیے. پیکا ترمیمی ایکٹ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. یہ آزاد میڈیا کا گلا گھونٹا گیا، ارشد شریف کا قتل کیا گیا، صحافیوں کو اغوا کیا گیا، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور سوشل میڈیا پر پابندیاں عائد کی گئیں. اچھا، آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو پیکا ایکٹ ہے یہ کب سے، ذرا سرچ کر لیں، آپ ہی انفارمیشن کے لیے آپ کو سرچ کرنا چاہیے کہ یہ عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ تھی، انہوں نے جو ہے وہ یہ چیزیں شروع کی تھی، پیکا ایکٹ وغیرہ سب سے پہلے انہی کی جو ہے وہ شروعات تھی. تب صحافیوں نے ان کو مانا کیا تھا، تب تو موجودہ گورنمنٹ بھی روک رہی تھی کہ نہ کریں ایسا، یہ آپ کے گلے کے اندر پڑا ہے. ابھی یہ موجودہ گورنمنٹ کر رہی ہے نا، کل اس کے گلے کے اندر بھی یہ پڑنا ہے. یہ پیکا ایکٹ یہ ہر ایک گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی اپوزیشن کے اوپر استعمال کرے گی. یہ پاکستان ہے، اور آپ جا کے عمران صاحب کو یاد آ رہا ہے، یہ کہتے ہیں نا آزادی صحافت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے. سر، عمران خان صاحب کے دور کے اندر کئی صحافی ایسے ہیں جن کی آواز کو بند کر دیا گیا، جن کو میڈیا چینل سے نکالا گیا، جن کو آف ایئر کر دیا گیا، جن کے پروگرامز آج تک وہ ریکارڈ کیے ہوئے تھے ٹی وی کے اوپر نشر نہیں ہو سکے. آپ نے طلعت حسین جیسے لوگوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، آپ نے آسما شرازی جیسے لوگوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا. یہ ساری چیزیں ہوتی نہیں ہیں. کئی میڈیا چینلز ایسے تھے جن کو دھمکیاں ملی. میر شکیل الرحمان کو آپ دیکھ لیں، ان کو جو جیو کے مالک ہیں، ان کو عمران صاحب نے کتنا عرصہ جو وہ جیل کے اندر رکھا. آپ ذرا سرچ کر کے دیکھ لیں اگر آپ کو یہ چیزیں یاد نہیں ہیں تو عمران خان صاحب کے دور کے اندر بدترین میڈیا کے اوپر پابندیاں تھی. ایسی پابندیاں جنرل مشرف کے دور کے اندر نہیں تھی جو اس وقت تھی. آج تو اتنی پابندی نہیں ہے نا، آپ سوشل میڈیا کے اوپر بول لیں، ٹویٹر کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر آپ جو وہ بات کر سکتے ہیں، پبلک کو بتا سکتے ہیں، اور گراؤنڈز کے اندر ٹی وی چینلز کے اوپر آپ ٹاک شو کر رہے ہیں، آپ کا بیانیہ لوگ پھیلا رہے ہیں، ہر چینل کے اوپر آپ کے لوگوں کو لیا جا رہا ہے، آف ایئر آپ کے لوگوں کو نہیں کیا جا رہا. تو یہ حقائق ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا جو ہے وہ بڑے ضروری ہیں. اب عمران صاحب کہتے ہیں کہ فارم 47 کی جو اسمبلی نے آزادی اظہار رائے پر قدغن لگا کے کالا قانون منظور کر رہی ہے، سیاسی اختلاف کو دبانے کے لیے پیکا قوانین میں ترمیم کی. یہ تو تحریک انصاف بھی کرتی رہی ہے، اور آج ان کو فارم 47 کی گورنمنٹ یاد آئی ہے. مذاکرات ہو رہے تھے تو عمران خان صاحب کی زبان سے فارم 47 کی گورنمنٹ نہیں نکل رہا تھا، لیگل گورنمنٹ اس کو تسلیم کر کے جا کے مذاکرات کیے جا رہے تھے. ہوائی گورنمنٹ سے تو کوئی مذاکرات نہیں کرتا نا. اگر وہ گورنمنٹ ہی جیلی تھی، وہ آپ کی مینڈیٹ چور تھی، تو اس سے آپ مذاکرات کیوں کر رہے تھے؟ پہلا سوال آپ سے. آپ ایک طرف کام کچھ کر رہے ہوتے ہیں، جب اس کے اندر آپ کو لات لگتی ہے یا پھر آپ اس کے اندر ناکام ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے نکالو، آپ کو نہیں نکالا جاتا تو آپ دوسرے روز ہی بھی پھر جاتے ہیں، آپ پھر ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے، آپ کا یہی رویہ جو آپ بدل نہیں رہے، جس کی وجہ سے آپ کی جو ہے وہ ہر محاذ کے اوپر آپ کو ناکامی ہو رہی ہے. آپ ابھی تک جیل کے اندر ہیں، طریق انصاف کو رگڑا لگ رہا ہے. تو یہ صرف آپ کی یہی جو ہے وہ بنیادی طور پر زبان ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں.
پھر یہ کہا جا رہا ہے قانون کی حکمرانی اور آزادی اظہار رائے کے بغیر جمہوریت پنپ نہیں سکتی. اسرائیلی اسمبلی نے سوائے جمہوریت پر حملے کے قوانین کے منظوری کے جو 26ویں آئینی ترمیم کی یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. 26ویں آئینی ترمیم کا مقصد چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن تھا اور ان کو یہ خوف تھا کہ عدلیہ آزاد ہوئی تو الیکشن فراڈ سامنے آ جائے گا. اپنے ذاتی فائدے کے لیے عدلیہ کی خود مختاری کو سلب کیا گیا. سر پھر اگلے بھی اتنا موقع نہیں دیتے کہ عدالتیں جو ہے وہ آپ کی سہولت کاری کریں. گڈ ٹو سی یو والے جج یہاں پہ موجود رہیں, وہ ثاقب نثار جیسے جو ہے وہ چہرے یہاں پہ موجود رہیں. اگر ایسا کچھ سوچے گا تو پھر ظاہر ہے گورنمنٹ نے اپنا بچاؤ کرنا ہے. ہر وقت جو ہے وہ یا پھر ہر بار آپ کی سازشوں کی نظر گورنمنٹ نے نہیں ہونا ہے اور نہیں آپ کی باتوں کے اندر آنا ہے. جہاں پر بھی اب سازش ہوگی اس کو کاؤنٹر کیا جائے گا. اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے قانون کے اندر ترمیم کرنی ہے, آئین کے اندر ترمیم کرنی ہے یا کوئی اور راستہ اختیار کرنا ہے, وہ گورنمنٹ کرے گی. وہ اس گورنمنٹ نے ٹھان لیا. اچھا یہ کہتے ہیں جی 8 فروری کو ملک بھر میں یوم سیاہ منانے کی تیاریاں کی جائے. اس دن عوامی مینڈیٹ چھین کر 1971 کی یاد تازہ کی گئی. ہائے ہائے ہائے, یہ 1971 کی یاد تازہ ہوئی. عمران صاحب سے جو مینڈیٹ چھینا گیا, کے پی کے کا مینڈیٹ ان کو ملا ہے, وہاں پہ ویل اینڈ گڈ, باقی صوبوں سے ان سے مینڈیٹ چھین لیا گیا. کمال کرتے ہیں یہ بھی. آپ دیکھیں نا 1971 کو پاکستان 2 لاکھ ہوا, یہ فوج کے اوپر بیسیکلی ڈال رہے ہیں. تو آج یہ بتائیں کہ پھر اسی فوج سے مذاکرات کے لیے آپ کیوں دوڑ رہے ہیں جس نے پاکستان کو توڑا, آپ سے مینڈیٹ چوری کروائے, پھر اس سے آپ مذاکرات کے لیے کیوں تڑپ رہے ہیں, کیوں مرے جا رہے ہیں؟ پھر ذرا ڈٹ کے کھڑے ہوں نا, ایسے سوکھے نعرے تو نہ لگائیں کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان, آپ ڈٹ کے کھڑے ہوں تاکہ لگ پتا جائے. اور پھر یہ کہتے ہیں جی عمران صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کے پی کے اندر جو خیبر پختونخوا اور شمالی پنجاب کے لوگ اکٹھے ہو کر احتجاج کریں, دیگر علاقوں کے افراد اپنے اپنے شہروں میں احتجاجی مظاہرے کریں, پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانی بھی اس دن اپنی آواز اٹھائیں. یعنی کہ پنجاب کے اندر کسی نے نہیں اٹھا, وہاں پہ آپ کا سٹرکچر ہی موجود نہیں ہے. جو کچھ بھی ہوگا آپ کے پی کے اندر کر سکتے ہیں, کے پی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی طاقت جو ہے وہ نہیں ہے. پھر یہ کہتے ہیں جی اوورسیز سے مطالبہ کر رہے ہیں, اوورسیز پاکستانیوں سے ایک بار پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ ترسیلات زر کا بائیکاٹ جاری رکھیں. کس نے اس سے پہلے جاری کیا, مطلب شروع کیا, جو جاری رکھیں. ترسیلات زر جو پاکستان کے اندر آ رہی ہے, میں نے پہلے بھی کہا کوئی بائیکاٹ اس کا نہیں کر سکتا. لوگوں نے اپنے پیاروں کو بھیج دیے, لوگوں کی یہاں پہ فیملیز ہیں, لوگوں کے گھر ہیں, لوگوں کی کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں, لوگوں نے وہ پیسہ بھیجنا ہے اپنی فیملیز کو. وہ باہر اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے کہ اپنی عیاشی کے لیے یا عمران صاحب کے لیے, انہیں گھروں کو پیسے بھیجنے. اور ریکارڈ سطح کے اوپر 2024 کے اندر پاکستان کے اندر ترسیلات زر جو باہر سے آئی ہیں وہ ریکارڈ ہیں, وہ عمران خان صاحب کے دور کے اندر بھی نہیں آئی تھی. یعنی کہ وہ عمران خان صاحب کی یہ جو مطالبہ تھا اوورسیز پاکستانیوں نے, وہ تو یہ اکثر جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے. پھر یہ کہتے ہیں ہم جمہوریت کی بحالی کے لیے پاکستان میں موجود تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ کریں گے. اپنی جماعت کو ہدایت کرتا ہوں کہ دیگر جماعتوں سے اس مقصد کے تحت روابط کو تیز کریں, جلد از جلد جو ہے وہ جمہوریت کی آڑ میں نافذ اس ڈکٹیٹرشپ سے نجات حاصل کی جا سکے. یعنی کہ فی الحال جو وہ ڈکٹیٹرشپ ہے, عمران خان صاحب کے دور کے اندر اسمبلی کی جو تعداد پوری ہوتی تھی, گنتی پوری ہوتی تھی, وہ اسٹیبلشمنٹ کرتی تھی, بندے توڑ مروڑ کے لاتی تھی اسٹیبلشمنٹ, اور پھر جو وہ اگر کوئی روٹ جائے تو اس کو منا کے اسٹیبلشمنٹ لاتی تھی. جیلوں کے پیچھے جو وہ ڈالنے والے وہ الگ سے ٹھیکیدار تھے, تو اس وقت جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی. عمران صاحب کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا گورنمنٹ کیسے چل رہی ہے, چلانے والے فیض حمید اور باجوہ تھے, اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ دور کے اندر ڈکٹیٹرشپ ہے. سن لیں عمران خان صاحب, اسی کو تو کہتے ہیں نا آپ جو ہے وہ ایسے پھر لوگوں کو پھر میں کیا کہوں, آپ جہاں پہ بد زبانی کریں, جھوٹ بولیں, فراڈ کریں, تو اسی کو تو پھر فراڈیا کہتے ہیں نا. سر جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کی باتوں کے اندر کھلا تضاد, اگر کوئی کہتا ہے نہیں تضاد, تو میرے خیال میں اس نے اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ کے رکھی ہوئی ہے, یا پھر اس کا دماغ شخص جو وہ کام نہیں کرتا. اچھا مزے کی بات بتاؤں, آگے عمران صاحب کہتے ہیں علی بن گنڈاپور بطور وزیر اعلیٰ گورننس کا بہت دباؤ ہے ان کے اوپر, لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ جنید اکبر خان جو کہ ہمارے درینہ ساتھی ہیں اور کارکنوں نے, ان کو تحریک انصاف خیبر پختونخوا کا صدر بنایا جائے. سر آپ نے جو علی بن گنڈاپور سے جو واپس لی ہے نا صدارت, وہ ان کے اوپر گورننس کا پریشر نہیں تھا کہ گورننس کو ہینڈل نہیں کر رہے تھے, کیسے پارٹی کو مینیج کرتے. بشرا بی بی کا پریشر تھا, بشرا بی بی ان سے ناراض ہوئی تھی, بشرا بی بی کے ساتھ ان کا تنازع چلا تھا, بشرا بی بی اور ان کے درمیان جو وہ جھگڑا ہوا تھا, بشرا بی بی علی بن گنڈاپور کو بائی پاس کر رہی تھی اور دھمکی دی تھی کہ میں آپ کو ٹھیک کروں گی, اور وہی کچھ ہوا. اور آپ ابھی جو لوگوں کو امیج دکھا رہے ہیں, پردہ ڈال رہے ہیں کہ علی بن سے وزارت اعلیٰ نہیں سنبھالی جا رہی, وہ کیسے جو ہے وہ احتجاج کے اندر جو وہ چلتا. علی بن گنڈاپور نے جتنا کچھ کرنا تھا وہ کیا. الگ بات ہے کہ آپ کسی سے خوش نہیں ہوتے, آپ استعمال کر کے اس کو کک مار کے باہر کر دیتے ہیں, یا پھر بشرا بی بی جو کچھ کہتی ہیں اسی کے اوپر آپ عمل کرتے ہیں. تو یہ عمران خان صاحب کا ٹویٹ تھا, آپ نے سن لیا. اس ٹویٹ کے اندر موصوف رو رہا ہے یا تو مجھے نکالو یا پھر میں نے ایسی بونگیاں مارنی ہیں, روزانہ ایسی بونگیاں مارنی ہیں, پھر وہ سننے کی عادت